अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान किया है। गुज़श्ता दिनों मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे तमाम अपोजिशन जमातें जमा हुई और वहाँ पे जो ऐलान सामने आया उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का तो ये कहना था कि पार्लिमान के अंदर अब एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत बकौलन के जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रही है वो कोई दुरुस्त रास्ता नहीं है। और दीगर सियासी कायदीन ने भी जो वहाँ पे मौजूद थे इसी तरह के ख़यालात का इजहार किया। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस सिर्फ पार्लिमान के अंदर तक महदूद होगा, या आने वाले वक्त में अगर कोई तहरीक चलानी पड़ी तो ये तमाम अपोजिशन जमातें सड़कों पे भी इकट्ठी नज़र आएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, गुज़श्ता दिनों गोया कि एक स्टेटमेंट तो सामने आई जिससे आपकी फ़िक्रमंदी लोगों को पता चली कि शायद आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत मुल्क को दुरुस्त सिमत पे लेके नहीं जा रही। अगरचे हुकूमत के क्लेम्स तो ये हैं कि हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर देखें हम आलमी मसाइल को हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, अमेरिका जैसा मुल्क हमारी तारीफ़ कर रहा है। बट आप फिक्रमंद हैं और ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं इसके को खद्दो खाल पहले से तय कर लिए गए हैं, या भी सिर्फ अनाउंसमेंट है और इसके बाद इसके TORs क्या होंगे वो भी तय करना बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको शुक्रिया। देखें, आपको मुल्की सूरत-ए-हाल का तो अंदाज़ा है। जैसे बजट पेश हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन बजट था, जिसका तकरीबन निस्फ़ के करीब बजट का हिस्सा जो कर्ज़े लिए गए हैं उनके सूद के तौर पर अदा किया जाएगा। मुल्क माशी बहरान का शिकार है, बदतरीन माशी बहरान का। अमन व अमान का बहरान आपके सामने है। सियासी तौर पर आपने देख लिया ये हुकूमत कितनी नादान है और किस तरह से यानी ये हुकूमत सियासी जो मैदान है उसको बिल्कुल तंग करती चली जा रही है, और जितने भी रास्ते हो सकते हैं आपस में करीब होने के वो सारे बंद कर रही है। अभी इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनकी ट्रीटमेंट जो है और चेकअप शिफा अस्पताल में कराया जाए, ये हुकूमत उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को डिसओबे करती है, उसको पाँव तले रोनती है, उसकी परवाह नहीं करती है और उनको शिफा अस्पताल नहीं लेके जाती। अब देख लें, और जैसा उन्होंने रवैया अपनाया, इंशाल्लाह मैं कल अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो पार्लियामेंट में भी अर्ज़ करूँगा, सेनेट में। यानी इससे पता चलता है कि इस हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाए ना कोई परवाह नहीं है, सही, मुल्क के फ्यूचर की इन्हें परवाह नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इंतकाम की परवाह है। इंतकाम इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। सही। लिहाजा इन हालात के अंदर कोई भी जिम्मेदार इंसान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है उसे ये फिक्र लाहक होती है कि कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, ये किधर लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को। इसलिए कम अज कम जो अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, इन्हें इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ से शुरू करना चाहिए। बेहतरीन जगह इकट्ठा होने की वो पार्लियामेंट है, वो सेनेट है, वो कौमी असम्बली है। लिहाजा हम इकट्ठे हुए हैं, हमारी आपस से पहले बातचीत हुई है, उसके बाद मौलाना साहब के घर हम गए, वहाँ बैठकर ये तय कर लिया गया कि हम पार्लियामेंट के अंदर ग्रैंड अपोजिशन बनाएंगे जिसमें हम मिलकर जो एक अपोजिशन को रोल प्ले करना चाहिए। आप जानते हैं कि अपोजिशन का रोल मुतारिफ है, गलत कानून साजी का रास्ता रोकना, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करना, आवाज़ उठाना और बाकायदा मिलकर पार्लियामेंट की ताकत को बहाल करने की कोशिश करना। और इंशाल्लाह ये हम करेंगे। अमन व अमान के मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, कश्मीर के मसाइल हैं, KPK में अमन व अमान के मसाइल हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं। इसी तरह से इस मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन तमाम हवालों से हम पार्लियामेंट में इकट्ठे होंगे, बात करेंगे। जो लोग कैदी हैं, कैदियों के हवाले से भी हम वहाँ पर इंशाल्लाह मिलकर आवाज़ उठाएंगे, कोशिश करेंगे। वो पाकिस्तान के तमाम कैदियों की बात है जो बेगुनाह और मजलूम जिसके जेलों में हैं, इमरान खान समेत सारे कैदी जो कोट लखपत में हों, जो बाकी जेलों में हों,
تو اس حوالے سے ہم مل کر کام کریں گے، اور یہ اپوزیشن کو واقعاً ایسے ہونا چاہیے، یہ واقعاً اپوزیشن اپنی جیسی اس کی شکل و صورت ہونی چاہیے یہ اس میں ڈلتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھا مستحکم رول ہوگا، اور ہم حکومت کے سامنے سٹینڈ بھی لیں گے، راستہ بھی روکیں گے غلط جو کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ قانون سازیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے ہمارا آپس میں جو پاکستان کے اندر جو نئے کیا اسے کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں یا صوبے ہوں، ان کے حوالے سے بھی ہمارا مشترکہ سٹینڈ ہوگا۔ ہم پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے ہر راستے کی رکاوٹ بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن علامہ صاحب اگر اس صوبوں کی بات ہم کر لیں، یہ تو پیپلز پارٹی بھی لگتا ہے کہ اس کی مخالف نظر آ رہی ہے، تو ایک طرح سے آپ تو حکومت کے اتحادی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، گویا کہ یہ تو ان کا مطالبہ بھی ہے، تو لگتا نہیں کہ اگر اپوزیشن الائنس بھی اس کے مخالف ہو گیا تو ان اے وے آپ حکومت کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی کوئی مثبت آوازیں تو سننے کو نہیں مل رہی ہمیں۔ دیکھیے محمود خان چغزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم ترین مشترکہ نکات پر ہم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، جس کو بھی پاکستان کی فکر لاحق ہے اس مشکل سے نکالنے کے لیے، اور جو کم ترین جو چیزیں ہیں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جانا ہے، اور اسی طرح سے کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکے، رول آف لا کی طرف جانا ہے، آئین کی سپریمیسی کی طرف جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو کم ترین 3-4 نکات ہو سکتے ہیں، ان پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی علامہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم کے معاملے کو لے کے تحریک انصاف ان کے پاس گئی، لیکن جب فیصلہ کن مرحلہ آیا تو ان کی جماعت نے ووٹ بھی کاسٹ کیا، اور وہ شاید جو اپوزیشن کا ایک اکٹھ تھا وہ برقرار نہیں رہ سکا۔ تو اس بار آپ نے مولانا صاحب سے بھی کوئی یقین دہانی لے لی ہے کہ اب اگر کوئی ایسی کوئی مرحلہ آتا ہے کہ جس پہ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے تو وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رہیں گے، کوئی درمیانی راستہ نہیں لیں گے؟ دیکھیں یہ جو بھی آپ کا سوال ہے، یہ اس طرح کے مسائل پہلے رہے ہیں۔ دیکھیں پی ڈی ایم جو پہلے بنی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں ماضی کی ہیں سامنے، لیکن اگر کوئی آئندہ کے حوالے سے ایک مضبوط اپوزیشن بنانے میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ آپ کی بات درست ہے، 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، انہوں نے ملک کی ریاست کے جو 3 ستون ہوتے ہیں، ایک عدلیہ کا ستون ڈھا دیا ہے، اور جو 2024 کے 8 فروری کے الیکشنوں کو لوٹا گیا ہے اس نے ایک مقننہ کا ستون ڈھا دیا ہے، اور پھر جو ایک جعلی حکومت بنائی گئی ہے اس نے تیسرا ستون جو مجریہ اور ایگزیکیوٹ کرنے والا ستون ہے وہ بھی ڈھا دیا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ جن کی نظروں میں قانون اور سپریم کورٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تھا، مجھے نام تو بھول گیا ہے، میرے خیال میں سجاد علی شاہ صاحب تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کے دور میں، اور باقاعدہ سپریم کورٹ پر حملہ ور ہوئے تھے۔ یہ بھی سپریم کورٹ پر ایک اٹیک ہوا ہے جو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس پر عمل نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کا جو حق تھا بنیادی، وہ بنیادی انسانی حق ہے، ایک قیدی کا حق ہے، پھر جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ بھی انہوں نے وائیولیٹ کیا ہے، پاؤں تلے روندا ہے، تو ہمیں اس طرح کی حکومت کا سامنا ہے۔ لہذا میرے خیال میں آہستہ آہستہ جیسے آپ نے کہا پیپلز پارٹی والے بھی اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے اتنا لمبا عرصہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ وہ ان کے اپنے ڈیفرنسز ہیں، وہ ان کے اپنے اختلافات ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم بینگ اپوزیشن انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر ہم نے پہلے بھی 26ویں ترمیم کی مخالفت کی، 27ویں کی آئینی کی ترمیم کی مخالفت کی، ابھی جو یہ بل لے کے آئے تھے اچانک جو انہوں نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے پاس کیا ہے وہ بالکل اسی وقت ٹیبل کیا، میں جب کھڑا ہوا گفتگو کرنے کے لیے تو میرے پاس نہیں تھا وہ، میں نے کہا انہیں کوئی حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، کوئی طوفان آیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اتنی جلدی کیوں، اتنی دیر کیوں، کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی حکمرانوں کی، اتنے اہم اور حساس آپ بل لے کے آتے ہیں، کم از کم پڑھنے کا موقع تو دیں، سوچنے کا موقع تو دیں، آپس میں ڈسکشن کا موقع دیں، بات چیت کرنے کا موقع تو دیں، بالکل ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے، آپ یقین کر لیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے حکمران بے بس ہیں، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں،
اور بالکل ان کو نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، عوام کو نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے، اور ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو بالکل کسی بھی دنیا کے قانون ساز ادارے کی روایت کے خلاف ہے، قواعد و ضوابط کے خلاف ہے، اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہم نے اس دن بھی اس کی مخالفت کی، اس طرح کی قانون سازی کی، اور ہم نے واک آؤٹ کیا، بالآخر ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ صحیح، لیکن جس طرح علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کہ وہ بھی حکومت سے اب تھوڑی سی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اگر وہ صبح کے بھولے شام کو واپس آ جائیں اور وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے دنوں اچکزئی صاحب سے، تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، شاید آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہو، تو کیا اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو بھی اپوزیشن جماعت ویلکم کریں گی اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں؟ دیکھیے جی، یہ جو اس وقت آپ دیکھیں کہ انلیجیٹیمیٹ طور پر پاور کو جو انکروچمنٹ کی جا رہی ہے اور گریب کیا جا رہا ہے، اور تمام اداروں کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک انتہائی ایسا کرپٹ اور انلیجیٹیمیٹ سسٹم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس کو ڈھانے میں، اس کو ڈھانا چاہیے۔ اس کو ڈھانے کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا اس کو آنا چاہیے اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سسٹم نہیں چلنا چاہیے، اس کو نہیں آگے بڑھنے دینا چاہیے، اس کو ڈھا دینا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو چند بنیادی طور پر محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے، 4-5 نکات جن پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، متفقہ مشترکہ، اس پر تمام پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی اداروں کو، سیاسی لوگوں کو جو اندر بھی ہیں اور جو باہر بھی ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کو صحیح ٹریک پر ڈالا جائے، تاکہ پھر کسی پر 400 ایف آئی آریں نہ کاٹی جائیں، کبھی کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن نہ ہو، رول آف لا ہو، پھر کسی پرائم منسٹر کو اس وجہ سے کہ اس نے کوئی کرپشن نہیں کی اس کو جیل میں نہ ڈالا جائے، اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے جیسے کسی، میں کہتا ہوں کہ دشمن کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ پاکستان کے اندر جو جاسوس پکڑتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے، ان کو بھی ایسے ٹریٹ نہیں کرتے۔ کلبھوشن یادیوں کو انہوں نے ایسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے سابقہ پرائم منسٹر کو، جو اس ملک کا ایسٹ ہے، ہیرو ہے اس ملک کا، اس ملک کی عزت ہے، اس ملک کا دنیا کے اندر وقار ہے، اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ واقعاً یوں لگتا ہے کہ ان کے اندر انسان کا دل ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، کیوں اتنے سخت دل ہیں، کیوں اتنے پتھر دل ہیں، کیوں اس طرح سے ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات قرآن کہتا ہے انسان اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اندر سے مس ہو جاتا ہے، وہ انسان ہی نہیں رہتا اندر سے، جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جیسے نیتنیاہو ہے، یہ اندر سے انسان ہی نہیں رہے ہیں ابھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچوں کو قتل کرو، انسانوں کو قتل کرو، تمام دنیا کے قوانین کو وائلیٹ کرو، پاؤں تلے روندو اور شرم بھی نہ کرو، یہ اس طرح سے انسان ہو جاتا ہے جیسے فرعون تھا۔ لیکن علامہ صاحب، حکومت وقت کا تو کلیم یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو آگ لگی اس کو بجھانے کے لیے اس حکومت نے بڑا کلیدی رول پلے کیا، اور دنیا میں بڑی اس حکومت کی، اس ملک کی سیاسی فوجی قیادت کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب آپ کے ساتھ صرف پارلیمان کے حد تک ساتھ کھڑے ہوں گے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ شاید سڑکوں پہ بھی جب ہوں گے تو یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی؟ ایک تو یہ، دوسرا سر کیونکہ انیشیٹو آپ نے لیا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ بلوچستان کی، سندھ کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات آپ نے کہا، دنیا جہاں ملک جمہوریت ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، وزارت خارجہ کون چلاتا ہے؟ کون دنیا کے ساتھ رابطے کرتا ہے؟ کون دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں رول پلے کرتا ہے؟ یہ بالکل صحیح کہا گیا کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے، اس کی وزارت خارجہ کولیپس کر چکی ہے، اس کی وزارت اقتصاد کولیپس کر چکی ہے، اس کا پورا جو کیا کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے۔ یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے ان سے۔ اسلام آباد کے بارے میں ایسے قوانین بنائے جس کو جزیرہ بنا دیا گیا، یہاں کوئی مظاہرہ کریں گے پتہ نہیں کتنے سال آپ کو سزا ملے گی، آپ جیل جاؤ گے۔ پاکستان کا شہر ہے جہاں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا ان کو قدغن لگا دی گئی ہے، ہمارے سول رائٹس کے اوپر قدغن لگا دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، لہذا یہ کام جو ہے دنیا کے اندر جا کے دیکھ لیں، ایران کی جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کا کون سا آدمی مذاکرات کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے؟ کون جاتا ہے دنیا میں؟ میرے خیال میں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا وزارت خارجہ کا سسٹم کمزور ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ہمارے فورسز کو گراؤنڈ ملی ہے، اسپیس ملی ہے، وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا پرائم منسٹر نہیں بات کر سکتا، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اسی لیے ہماری جو ہے نا فورسز کے اوپر سارا برڈن آیا ہوا ہے، وہ ملک بھی چلائیں، وہ ملک کی معیشت بھی چلائیں، ملک کے سارے ادارے بھی چلائیں، اور اس کے بعد فارن پالیسی بھی چلائیں۔ یہ سارے کا سارا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے، یہ سسٹم ڈھہ چکا ہوا ہے۔
لہٰذا ہمیں اس حالت سے ملک کو نکالنا ہے. پاکستان کی فورسز جو ہے، ہماری پاک آرمی جو ہے، ان کی ذمہ داری ہماری اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ہماری ایجنسیوں کی ذمہ داری پاکستان آنکھیں اور کان بن کر پاکستان کے دشمنوں پر نظر رکھنا اور پاکستان کے لوگوں کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کرنا ہے. جو تھریٹس ہیں ہمارے ملک کو، ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے، اس طرف آنا چاہیے. ہمیں بلوچستان میں امن لانا چاہیے، ہمیں KPK میں امن لانا چاہیے، ہمیں کشمیر میں امن لانا چاہیے، ہمیں ملک کو بہتر کرنا چاہیے اور تمام کی تمام فورسز کو اکٹھا کر کے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور ساتھ میں کیونکہ آپ نے ایران کا ذکر کیا تو کچھ خبریں ایرانی میڈیا دے رہا ہے کہ ایران کو بھی مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی اس دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کا ایک طرح سے عندیہ دیا ہے. تو آپ کے خیال میں بڑا اچھا اقدام ہے، اور اگر کوئی ایسی پیشکش ایران کو کی گئی ہے تو قبول کر لینی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں، امریکہ ان تمام ملکوں میں آیا ہوا تھا، اس نے اڈے بنائے ہوئے تھے کہ میں آپ کو سیکورٹی دوں گا، حفاظت دوں گا. وہ ان ملکوں کو تباہ کر رہا ہے، وہ ان کو سیکورٹی نہیں دے سکا، ثابت ہوا. وہ یہاں سے دوسرے ملکوں پر اٹیک کرتا ہے، حملے کرتا ہے اور اپنے مکرو عزائم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس مکہ جو معاہدہ ہے، اس کے اندر ایران کو جانا چاہیے، اس کے اندر مصر کو ہونا چاہیے، اس کے اندر تمام بڑے بڑے اسلامی ممالک ہونا چاہیے، اور اپنی سیکورٹی کو مسلمان ممالک کی جو فورسز ہیں ان کو آگے بڑھ کے سنبھالنا چاہیے، نہ کہ اغیار کو اور دوسروں کو. اور آپ یقین کر لیں کہ یہ غیروں کو سیکورٹی دینا، اغیار کو، یہ قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہے کہ آپ کے کفار آئیں اور آپ کی سیکورٹی ان کے حوالے ہو جائے، وہ آپ کو سنبھالیں. وہ بھی مکہ کو، مدینہ کو، ہماری جو مقدس ترین مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے، سرزمین حجاز کی حفاظت کے لیے امریکن وہاں اڈے بنائیں، یا مثال کے طور پر اور ملک آ جائے. نہیں، یہ مسلمان ممالک کی ذمہ داری ہے. ایران اگر اس میں ہے تو بہت اچھی چیز ہے، دی بیسٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے. مصر کو بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے انڈونیشیا ہے، اور ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، ان سب کو ہونا چاہیے. مسلمان ممالک کی باقاعدہ اگر نیٹو فورس بن جائے بہت اچھا ہے، تاکہ مل کر جہان اسلام کو، ویسٹرن ایشیا کو اور جتنے بھی مسلمان ممالک جو تھریٹس ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، اور دنیا میں امن و امان کے لیے کام کیا جائے. اگر یہاں امن ہوگا، دنیا میں امن ہوگا، دنیا کو فائدہ ہوگا. کہ عظیم ذخائر یہاں پر موجود ہیں، بہترین جگہوں پر ہمارے مسلمان ممالک جو اسٹریٹجیکلی اہم ہے وہاں پر واقع ہوئے ہیں، اور دنیا کو امن دینے میں، دنیا کی معیشت کے اندر، اس کی پیش رفت کے اندر بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. لہذا بہت اچھی چیز ہے، یہ ہو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر صاحب. قائد حزب اختلاف سینیٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کن کن نکات کے اوپر ایک ساتھ آگے بڑھے گا، حکومت سے متعلق ان کے خیالات کیا تھے، اور جس وقت مشرق وسطی میں صورتحال چل رہی ہے اس کو لے کے بھی انہوں نے اپنا نقطہ نظر اپنی وضاحت کے ساتھ پیش کیا. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر JUFI کی قیادت کیا موقف رکھتی ہے، اور آنے والے وقت میں ان کے گویا کے گولز اور ان کے عزائم کیا ہیں. گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ، JUFI صاحب کا تعلق ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر. بہت شکریہ کامران صاحب وقت دینے کے لیے. پہلے تو سوال سر میرا یہی ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے گرینڈ اپوزیشن الائنس تو بنا، یہ مولانا صاحب کی خواہش تھی یا پھر اچکزئی صاحب نے گویا کہ گزارش کی، انہوں نے درخواست کی تو پھر مولانا صاحب نے انیشیٹو لیا؟ دیکھیے، یہ ایک محدود مقاصد کا اتحاد آپ اس کو سمجھ دیجئے، جس کا دائرہ کار جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ہے، اور یہ خواہش پہلے بھی موجود تھی. کئی دفعہ جو ہے ہم نے آپس میں بھی بات کی تھی، جو ہمارے ساتھ ممبرز ملتے ہیں PTI کے یا دوسرے دوست، اور کہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کم از کم پارلیمان کے اندر جو ہے نا ایک اتحاد موجود ہوتا ہے. بہرحال ابھی جو ہے نا چیزیں کوئی شکل لے رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن کامران صاحب، جس طرح کی چارج شیٹ گنوائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، گویا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات تو پہلے خراب ہیں، مغربی بارڈر بلوچستان افغانستان کے ساتھ بند پڑی ہے، 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی کی فضا اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین جیسا دوست ملک بھی ہم سے ناراض ہے. تو اس کو الائنس کو محدود رکھنا اور صرف پارلیمان کے اندر تک محدود رکھنا، گویا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ملک خطرات سے دوچار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان کو لیجیٹیمیٹ بھی نہیں ہے حکومت، ان کے بارے میں بھی مولانا صاحب کا یہی ہے کہ شاید یہ
وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، تو پھر سر اس کا دائرہ کار اتنا محدود تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہاں، اس میں اس کی ریزنز ہیں. ہمارا اپنا بھی تو ایک ماضی ہے نا، پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک ماضی ہے، اور وہ بیٹرنس بہت ہم نے کم کی ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ اس میں ماضی تو سب کا موجود ہے. یہ ایک بات. پھر کیا دوسری بات یہ ہے کہ صرف حکومت گرانے کے لیے اتحاد بنایا جائے، یا آگے معاملات لے کے چلنا، کوئی نظام کو درست کرنے کی بات کی جائے. اور کمٹمنٹس ہمیں چاہیے کچھ صحیح۔ اسرائیل کے حوالے سے، اور اسلامک پروویژنس کے حوالے سے، اور احمدیوں کے حوالے سے. یہ کمٹمنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم نے ان کو کنوے کی ہیں. پہلے بھی بات چلتی تھی اور درمیان میں رک جاتی تھی. ہم جو چاہ رہے ہیں، اگر تحریری طور پہ، تاکہ کم از کم ہم اپنے ورکرز کو بتا سکیں کہ جی ہاں، ہم نے یہ مقاصد حاصل کیے ہیں اس اتحاد کے لیے. ملک یقیناً جو ہے نا مسائل کا شکار ہے، اور بہت بڑے مسائل کا شکار ہے، اور اس طرح کے مسائل جو ہے وہ کبھی بھی ملک کو درپیش نہیں ہوئے کہ آپ کا ہر بارڈر ڈسٹرب ہے، آپ کا تقریباً جو ہے نا ہر صوبہ ڈسٹرب ہے. 2 صوبوں کی تو بات ہم کرتے ہیں، آزاد کشمیر جو کہ آپ کے ساتھ، آپ کی جہاں آپ پانی بہاتے تھے وہ اپنا خون بہاتے تھے، وہاں پہ ڈسٹربنس ہم نے جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دی ہے. اور جس طرح کی ڈسٹربنس پیدا کی ہے، یہ آپ نے ہندوستان کو ایک طرح سے فیور کیا ہے، نہ کہ جو ہے پاکستان کو فیور کیا ہے. تو سر میں آپ کی گفتگو سے یہی سمجھا ہوں کہ ابھی تک ٹی او آرز اس کے بننا باقی ہیں، لیکن مشترکہ پریس کانفرنس میں جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو اس خواہش کا بھی اظہار کر رہے تھے، یا یہ اعلان کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جماعتیں سڑکوں پہ بھی اکٹھی ہوں گی. بٹ آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں، پارلیمان کی حد تک تو ٹھیک ہے، بٹ سڑکوں پہ شاید مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. دیکھیے، سڑکوں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ نے اپنے ورکر کو پہلے مطمئن کرنا ہے. ورکر جو ہے اس بات پہ قائل ہو جائے گا تو پھر وہ نکلے گا. ورکر تو صرف جے یو آئی کا نکلتا ہے اس ملک میں، اور تو آپ نے دیکھ لیا اس ملک میں کسی کا ورکر جو ہے نا باہر نہیں نکلتا. تو جب کسی اور کا ورکر نہیں نکلتا تو ورکر کو مار کھانے سے پہلے، یا ہم سب مار کھانے سے پہلے جو ہے وہ کیا کوئی چیزیں جو ہے نا وہ ایشورنسز جو ہے نا ہم کو چاہیے ہوں گی. میں نے بڑے صراحت کے ساتھ کہا ہے، ہمیں اسرائیل کے حوالے سے چاہیے، ہمیں قادیانیوں کے حوالے سے چاہیے، ہمیں اسلامک پروویژنس کے حوالے سے چاہیے. یہ ایشورنسز چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہم نے صرف حکومت کو گرانا ہے، یا ہم نے نظام ہی بدلی کرنا ہے، اور کس طرح سے بدلی کرنا ہے. اس کا صرف آپ کہ کل بیٹھ کے وہ کر لیں گے، کل بیٹھ کے وہ کر لیں گے، تو کل بیٹھ کے اگر وہ نہ کیا تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم صرف حکومتیں گرانے کے لیے جو ہے نا وہ ایز اے ٹول یوز ہوتے ہیں. یقیناً گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی مرضی و منشا کے مطابق ٹی او آرز بن گئے تو پھر اس الائنس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ میں سر میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا صرف ہوں کہ اس ہماری وقت کہا مرضی کے جا رہا ہے کہ مطابق پیپلز نہیں، پارٹی اگرچہ صرف کنسنسس ہماری کے ساتھ، مرضی کے مطابق نہیں، ہم سب کی مرضی کے مطابق، یعنی ان کی بھی مرضی شامل ہو، جی ہماری مناسب، بھی مرضی شامل ہو. ہاں، مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی صحیح خدا نہ خواستہ کسی کو بلیک میل کریں گے اس حوالے سے، مگر ہم سب کی مرضی کے ساتھ صحیح. جب آپ کوئی ایک چیز. مگر یہ کہ بعد میں دیکھیں گے تو بعد میں دیکھیں تو بعد میں تو ہم نے دیکھا ہے، پہلے بھی دیکھا ہے کہ بعد میں کوئی نہیں دیکھتا نا. پہلے جو کچھ طے کرنا ہے وہ پہلے کریے. ہاں. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی گلہ کیا جاتا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے مولانا صاحب تحریک انصاف کے قریب بھی ہوئے، ان کو ایک امید سی ہو چلی کہ شاید اس کا راستہ روکنے کے لیے مولانا صاحب بڑا کلیدی رول پلے کریں گے. بٹ اس کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ شاید جب فیصلہ کن مرحلہ آیا تو مولانا صاحب نے ووٹ بھی ڈالا، اور شاید اس طرح تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس بار ان کی جانب سے بھی کس طرح کے خدشات کا اظہار تو نہیں کیا گیا سر؟ یہیں پہ رک چاہیے. یہ دو ایونٹ ہے نا، 26ویں ترمیم کا اپنا ایونٹ ہے اور 27ویں ترمیم کا اپنا ایونٹ ہے. 27ویں ترمیم میں وہ واحد پارٹی جس نے 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ دیا تھا وہ کون سی تھی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کیا وہ جے یو آئی نہیں تھی؟ جی کیا کسی بالکل، آپ اور درست کہہ رہے پارٹی نے، ہیں، بالکل درست. کسی اور پارٹی نے 27ویں ترمیم میں اس کے خلاف ووٹ دیا تھا؟ کیا اور جو اس کے بعد جو اس سے متعلقہ جو ہے وہ لیجسلیشن کی گئی تھی
اس میں جب سارے ادھر ادھر ہو گئے تھے تو ہم نے اپوز کیا تھا، باقی کسی اور نے اپوز کیا تھا، کیونکہ وہ بڑے حساس قسم کی وہ لیجسلیشن تھی، باقی تو سارے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اب رہ گئی 26ویں ترمیم، یہ 27ویں کا تو آپ نے 27ویں ترمیم بھی، اور اس کے بعد جو امیڈیٹلی لیجسلیشن عام قوانین آئے تھے، میں نام نہیں لیتا، مگر یہ وہی نکے کی ابا والی بات ہے جن کا لوگ نام نہیں لیتے، تو اس میں صرف جے یو آئی کا ووٹ مخالفت میں پڑا تھا، کسی اور کا نہیں پڑا تھا، باقی نہیں، یہاں ادھر ادھر ہونا جو ہے مناسب سمجھا تھا۔ اب رہ گئی 26ویں ترمیم کی بات۔ 26ویں ترمیم میں ہر پوائنٹ پہ میں اس واقعے کا خود جو ہے نا ایک شریک کار ہوں، ہر پوائنٹ پہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، ہر پوائنٹ پہ اعتماد میں لینے کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جب تک جو ہے خان سے نہ پوچھ لیں، پھر معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن رکا رہا، اور پھر خان سے ملاقات زبردستی ارینج کروائی کی گئی، مولانا صاحب نے ارینج کروائی، پھر وہ خان سے بھی پوچھا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ طے کر کے ہوا تھا۔ میں اس کا وٹنس ہوں کہ مولانا کے گھر میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے، ہم ووٹ کریں گے، کیونکہ جو کچھ ہم نے حاصل کر لیا تھا۔ میں آپ کو اور بھی کوٹ کر دوں، حامد خان صاحب بھی جو ہے نا وہاں آتے جاتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اچیو کیا گیا ہے اس سے زیادہ اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ تو مطلب یہ لیگل مائنڈ کے لوگ بھی جو ہے نا اس میں سارے جو ہے نا اس بات۔ تو پھر اس کے بعد کی آپ جو ہے نا اس دن کے جو میڈیا ٹاک ہوئی تھی مولانا کے گھر کے بعد، جس دن ووٹ دیا گیا تھا جس رات کو، اور صبح تک معاملہ چلا تھا، پھر اس کے بعد جتنی بھی، اگر آپ کے پاس علی ظفر صاحب کا جو ہے نا وہ کلپ ہے وہ میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں، اگر آپ کے پاس بیرسٹر گوہر کا کلپ ہے دوسرے دن جو اسمبلی میں تقریر کی تھی وہ بھجوا سکتا ہوں آپ کو، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس میں مولانا کا قصور بتا دیجئے یا جے یو آئی کا قصور بتا دیجئے۔ اچھا، لاسٹلی سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی بڑی اکھڑی اکھڑی نظر آ رہی ہے حکومت کو لے کے، تو اگر صبح کے بھولے شام کو اس اپوزیشن کیمپ میں آپ آنا چاہیں تو مولانا صاحب ان کو ویلکم کریں گے کہ وہ بھی آ کے ان صفوں میں کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ؟ اگر وہ صرف ایک اشارہ کریں کہ وہ آنا چاہتے ہیں، ہم جا کے ان کو لے کے آئیں گے گھر سے، آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ اچھا اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخر پہ یہ بھی سر کہ مکہ الائنس کے اندر تہران کو، گویا کہ ایران کو بھی شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں یہ دفاع کا جو معاہدہ ہے ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہوگی، ہم تو پہلے بھی اس کو جو ہے ہم پہلے بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر ایک تاثر تھوڑا سا جو ابھرا تھا یا ابھرتا ہے، یا بعض لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا اتحاد جو ہے یہ شاید ایران کے خلاف ہے، مگر ہم اگر یہ ایران کو بھی دعوت دی جائے اور ایران بھی اس میں شامل ہو اور دوسرے ممالک بھی شامل ہوں، تو یہ ایک مسلم امہ کا اتحاد ہوگا۔ یہ نیٹو کی طرز پہ بنائیے، کسی اور طرز پہ بنائیے، مگر مسلمان امہ کا بنائیے، اور اس میں کسی مسلمان ملک کے خلاف جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی جو ہے نا ہماری کامیابی ہوگی، اور اس کو پہلے اگر ہم فوجی سطح پہ لے آئیں، پھر معاشی سطح پہ لے آئیں، اور اپنے مسائل خود بیٹھ کے حل کرنا سیکھ لیں، تو شاید جو ہے نا نشاط ثانیہ کا جو ہے نا دور شروع ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ، بڑی وسعت کے ساتھ بڑی واضح طور پہ بتا رہے تھے کہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا کس سمت آگے بڑھے گا اور کیا اس کے ممکنہ طور پہ ٹی آر ہو سکتے ہیں، اور جس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی اس کے اوپر انہوں نے اپنی موقف کا سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد چلتے ہیں تھوڑا سا بلوچستان، وہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، وہاں پہ ترقی سے متعلق لوگوں کو جو خدشات ہیں، جو محرومی، احساس محرومی پایا جاتا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کی کہ جہاں پہ دہشت گردی، انتہا پسندی اپنے ایک ان پریسیڈنٹ لیول پہ موجود ہے اس وقت، اور اس کو گویا کہ اس کے خاتمے کے لیے کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، اور گزشتہ دنوں سیاسی رہنما اور وہاں کے عمائدین، چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی ملے، انہوں نے کچھ اپنے کنسرنز کا اظہار بھی کیا، ساتھ میں کچھ تجاویز بھی رکھی سامنے، بٹ الٹیمیٹلی ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں کی حکومت کیا ایک ویژن رکھتی ہے، وہ کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب، بہت شکریہ شاہد وقت دینے کے لیے۔
گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا وہاں کے سیاسی زعما اور دیگر قائدین بھی جو نوٹیبلز ہیں ملے ہیں دونوں اہم شخصیات سے، ان کی جانب سے کنسرنز بھی ہم نے سننے کو ملے ہیں، بٹ صوبائی حکومت گویا کہ ان تمام کنسرنز کو جو پہلے بھی ہم نے پہلی بار نہیں سنے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے گویا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو میجر دو ایشوز ہیں فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان، گویا کہ جو باہر سے انٹرونشنز ہو رہی ہیں اس کو لے کے اپنی بارڈرز کو سیف گارڈ کرنا، پھر صوبے کے اندر گورننس کی بات بار بار کی جاتی ہے اس کو ایڈریس کرنا، تو اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیے گئے ہیں ریسنٹ پاس میں؟ افتخار صاحب، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے ان جو دو اہم ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ بلوچستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، بلوچستان کے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں یا اس کے علاوہ جو علماء ہیں، انہوں نے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہماری عسکری سائیڈ ہے اور جو ہماری پولیٹیکل سائیڈ ہے، انہوں نے بڑا کھل کر گفتگو کی بلوچستان کے زعما کے ساتھ، اور جو ریاست پاکستان کی پوزیشن ہے وہ پہلے دن کی پوزیشن میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں، جو ہماری صوبائی حکومت اس بات پہ بہت واضح ہے، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ہوں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، یا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، انہوں نے پہلے دن سے بہت کلیئر پوزیشن بلوچستان پہ یہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص ریاست کو اس کی آئین کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے لیے ریاست کے دروازے کھولے ہیں، اور اس کی ایسی کئی مثالیں ہیں جن میں گلزار امام شمع یا سرفراز بنگلزئی جیسے لوگ جو کہ ماضی میں کمانڈر رہے دہشت گرد تنظیموں کے، لیکن جب انہوں نے ریاست کے سامنے آئین کو تسلیم کیا، ریاست کو تسلیم کیا اور آ کے سرنڈر کیا، تو ریاست نے انہیں ایک موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آگے مستقبل کو بہتر کریں۔ تو یہی پوزیشن اس کانفرنس میں بھی بہت واضح طور پر رکھی گئی تمام زعما کے سامنے، اور یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بلوچستان کی پولیٹیکل قیادت کو، قبائلی قیادت کو یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیرل آف گن سے ہمارے معصوم شہریوں کو، ٹریول کرنے والے سیکورٹی فورسز کے اہلکار جو چھٹیوں پہ جا رہے ہوں، انہیں نشانہ بنائیں، اور کچھ سیاسی قوتیں یہ کہیں کہ انہی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے تو ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، جو معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو سفر پہ جانے والے، چھٹیوں پہ جانے والے سیکورٹی فورسز کے نیابتی اہلکاروں کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ چند سیاسی قوتوں کے دباؤ پر کوئی ڈائلاگ کیا جائے گا تو ریاست بہت کلیئر ہے، ایسی کسی قوت کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً وہ تو نہیں ہوتا، لیکن شاید انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو جو بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں، ایک تو بلوچستان کے اندر احساس محرومی اس کو گویا کہ وہ سیل کرتے ہیں، پھر ساتھ میں وہ ٹیررزم کو ایک گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں، گویا کہ گنز اور لوگ اٹھا کے ویڈیوز وہاں پہ جس طرح کی چل رہی ہوتی ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے ریاست کو اس طرح گویا کہ ٹیک آن کرنا یہی بیسٹ وے ہے۔ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری تو ہے نا، یہ تو اب نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے، نوجوان ہیں، تعلیم کے ایشوز ہیں، روزگار کے ایشوز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا تو بڑا ضروری ہے نا، تو اس حوالے سے بھی تو کوئی ایفرٹس نظر آنی چاہیے۔ شیرازی صاحب، یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے احساس محرومی، اسی کانفرنس میں جو بلوچستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو بلوچستان کی ٹرائبل ایلیٹ ہے، ان کے سامنے وہ حقائق رکھے گئے کہ بلوچستان میں کتنا پیسہ جو ہے اس وقت سڑکوں کی تعمیر پر پچھلے 50-60 سالوں میں خرچ ہوا، اور خاص کر 7th NFC ایوارڈ کے بعد یا جو پچھلے 10-15 سالوں میں بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے اس کو کس تیزی کے ساتھ آگے لے جایا گیا، وہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھے گئے۔ یہ احساس محرومی کا جو پرسپیکٹو ہے، معذرت کے ساتھ آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا، اسلام آباد کے کچھ جو ہمارے ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ایک مخصوص قوم پرست بیانیہ ہے، اور وہ پچھلے 70 سال سے اسی بیانیے کو روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی صوبے میں جو ہے کسی بھی یونیورسٹی کی فیس اتنی کم نہیں ہوگی افتخار شیرازی صاحب، نہ آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی کی کم ہوگی، نہ پنجاب یونیورسٹی کی کم ہوگی، جتنی کہ بلوچستان یونیورسٹی کی ہے۔ جتنی کیڈٹ کالجز اس وقت بلوچستان میں ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہیں۔ جتنی جامعات اور ان کے سب کیمپسز اس وقت بلوچستان میں، اگر پر پرسن پہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو پنجاب کو اتنی فیسلٹی حاصل نہیں ہے جتنا کہ بلوچستان کو ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ صوبہ ہے، لیکن باقی صوبوں سے آج بھی بہت سی بہتر ایسے بہت سے عناصر ہیں
جو آج بھی بیٹھ کے ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں, ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں, انہوں نے اسی صوبے کے اندر رہتے ہوئے اسکالرشپس پر تعلیم حاصل کی ہے. تو خدا را اس چیز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو احساس محرومی کا نیریٹو ہے, ضرور یہ کسی حد تک ون آف دا سبجیکٹس کمپلیمنٹ کرتا ہوگا ان قوتوں کو جو نوجوانوں کو ریاست سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حقائق اس طریقے سے نہیں ہے. اس کے باوجود وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے 30,000 جو نوجوان ہیں انہیں وفاقی حکومت میں, وفاقی کارپوریشنز میں ملازمتیں آنے والے سالوں میں فراہم کی جائیں گی. اور لاسٹلی اس پہ بھی ایک جملہ ضرور بولے گا کہ لیویز کو پولیس میں ضم کر دینا, گویا کہ یہ اقدامات اپنی جگہ پہ اچھے لگتے ہیں, لیکن جب تک کوئی ٹریننگ پراپر نہیں ہوگی, ان کو جدید ویپنری پرووائڈ نہیں کی جائے گی, تو جو آپ کی فرنٹ لائن فورس ہے وہ بہتر انداز میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر پائے گی. سر تو یہ ایشوز تو بہرحال ہیں نا, کچھ تو ایسی چیزیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس ایرے میں بھی لگتا ہے کہ آپ لیگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. شیراز صاحب, جو جملہ آپ نے کہا لیگ کر رہے ہیں, میں اسے پھر ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہیں کہ لیویز کا جو پولیس میں مرجر ہے اسے ابھی 4 سے 6 مہینے نہیں ہوئے. لازمی سی بات ہے, فیز وائز مرحلہ وار ہم نے اس پروگرام میں جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو پولیس کی انہانسمنٹ ہے, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے پچھلے سال ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھنگ کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان کو اکوپمنٹ کی پرووائڈ کرنے میں ہماری بہت بڑی مدد کی ہے. اور اس وقت بھی جو ہے وفاقی حکومت ہو یا عسکری ادارے ہوں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک پرانے نظام کو تبدیل کرنے میں اور نئے نظام سے رزلٹ لینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. مطلب یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کے پاس جیسے وہ رگڑیں گے اور جن کو حکم دیں گے اور پولیس اور لیویز کی جو چیزیں ہیں وہ چشم زدن میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ ممکن نہیں ہے. شیرازی صاحب بہت شکریہ. شاہدرین صاحب بلوچستان متعلق جو مسائل ہیں ان سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, بلوچستان حکومت اس پہ کیا رائے رکھتی ہے اس سے بات کر رہے تھے. ایک تھوڑا سا بریک کے بعد کچھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور دفاعی معاہدہ جو پہلے مرحلے میں پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہوا, اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. اہم ڈیولپمنٹ کہا یہ جا رہا ہے, ایرانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ مکہ ڈیفنس ایکارڈ میں اب ایران کو شمولیت کی بھی دعوت دی گئی ہے, اور ساتھ میں بنگلہ دیش سے بھی کچھ اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اب ڈیفنس گویا کہ الائنس ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں سر, پہلے تو اس الائنس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا کہہ رہا تھا کہ شاید یہ سنی الائنس ہے, پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ اینٹائی ایران ہے, لیکن اب کی تو اس کی شکل بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میں ویسے فرینکلی اسپیکنگ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دس کہ یہ جو ہے اٹس پرو ایران, اینٹی ایران یا پرو ایران اور جو سنی الائنس اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میری ذاتی رائے میں مجھے نہیں لگتا ایران بھی اس کا حصہ بن پائے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ بن پائے گا میری ذاتی رائے کے اندر. دیکھیں ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے یا اس کے جو نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیوز ہیں وہ جس طرح اچیو کرتا ہے اور جس طرح وہ مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں, تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وار از ایمیننٹ, کیونکہ وہ تو آپ دیکھ لیں اس کے لیبنان میں انٹرسٹ ہیں, اس کے پیلسٹائن میں انٹرسٹ ہیں ادر دین ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی. دیکھیں سعودی عرب پاکستان ترکی تو ڈپلومیٹک پولیٹیکلی اینڈ مورلی سپورٹ کر رہے ہیں ادھر غزہ کے اندر, لیکن ایران کا ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. وہ اپنے پورے کا پورا ریزسٹنس نیٹ ورک ہے اس کا مڈل ایسٹ کے اندر جس کو وہ انگیج کرتا ہے. تو کیا یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایران کے اس خاص نظریاتی آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ فورن پالیسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. ظاہری بات ہے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث بھی ہو سکتی ہے, لیکن اور میرا خیال ہے کہ لارجلی یہ جو الائنس ہے دیٹ از اگینسٹ دا ڈسرپٹیو فورسز. وہ کوئی بھی ڈسرپٹیو فورسز ہو سکتی ہیں. اور بنگلہ دیش کی میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں, جس طرح آپ نے کہا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو انسرکلمنٹ آف انڈیا ہو جائے گی. آپ نے انڈیا کو انسرکل کر لیا, ایک طرف ان کے لیے پاکستان آلریڈی ہمارے ساتھ تعلقات ہر 4 سال بعد جنگ ہونی ہے. چائنا ایک آلریڈی ایک ان کا ایک ہوسٹائل پاور ہے ان کے لیے.
بنگلہ دیش اگین another neighboring country جو پاکستان کے ساتھ اس میں آ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, بلکہ ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ برکس سمٹ میں طارق صاحب نے کہا ہم نہیں جا رہے جب تک حسینہ واجد کو نہ بھیجا جائے واپس. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں تھوڑی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہیں مجھے. جی, اور اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ایجپٹ کے بارے میں بھی جو کہا جا رہا ہے وہ بھی شاید ممکن نہ ہو پائے, کیونکہ ایجپٹ کا اس الائنس میں آنا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اسرائیل کے آپ ڈور سٹیپ پہ اس الائنس کو ایکسپینڈ کر دیں گے, تو وہ بھی ممکن آپ کو نہیں لگ رہا؟ دیکھیے شرائع صاحب یہی بات ہے نا, وہ بھی تو انسرکلمنٹ آف اسرائیل ہے. وہ اسرائیل جو ترکیے کو سیریا کے اندر ایک ایئر بیس جو کہ اسرائیل سے 200 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ ایئر بیس نہیں بننے دے رہا. تو ایجپٹ اگر اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ an attack on one is an attack on other, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا پریکٹیکل چیز ہے. اگر یہ پریکٹیکل ہوتا تو پہلے حصے میں ہی ایجپٹ جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا, اور ایجپٹ اپنی ایک اٹانومی ایکسرسائز کرتا ہے, وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی انگیج کرتا ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ بھی, وہ یو اے ای کے ساتھ بھی بڑا اس کے قریبی تعلقات ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اور ایجپٹ کو میرا خیال ہے اس پوزیشن میں رکھا گیا ہے کہ ایجپٹ بیلنس کرے گا سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں بھی, جی سی ود ان جی سی سی, اور ایجپٹ بیلنس کرے گا ترکی, اسرائیل اور پیلسٹائن ان کے بیچ میں بھی. تو ایجپٹ کی پوزیشن تھوڑی کریٹیکل ہے, وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کا اس میں حصہ ہونا بننا. تو جی اچھا, لاسٹلی یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اگین ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل تہران کا وزٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ گویا کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ ریلیٹڈ نہیں ہوگا, بلکہ پرائمریلی جو وہاں کی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی اور جو ایران امریکہ ڈسپیوٹ ہے اس سے متعلق ہی ہوگی اور گفتگو وہاں تک ہی محدود رہے گی؟ آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ وزٹ اس لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک پاکستان کو دوبارہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ آئیں اور چیزوں کو تھوڑا موو کرائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے پلیئرز انوالو تھے, لیکن وہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی مثبت انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہو سکا. تو جو ایران کی طرف سے اس خبر کو ریلیز کیا گیا کہ پاکستانی آرمی چیف اور فیلڈ مارشل وہاں پہ جا رہے ہیں, تو دیٹ گیوز دا میسج کہ دے آر انٹرسٹڈ اینڈ لوکنگ فارورڈ فار دس وزٹ. سو آئی تھنک امریکنز اینڈ ایرانینز دونوں کو ایک آف ریمپ چاہیے, اور شاید وہ فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر بھی کروایا تھا, انہوں نے دونوں ملکوں کو 50 سال بعد ٹیبل پہ بھی بٹھایا تھا, انہوں نے ورجن اسٹاک میں MOU بھی سائن کروایا تھا. تو دے کین بیٹر نیگوشیٹ, دے کین ہیلپ ان نیگوشیٹنگ سم تھنگ جس میں کچھ ایسا راستہ نکل آئے. تو اور خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ ایران بھی چاہتا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں جو کچھ ہوا, لیکن وہ بھی کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں جتنے بھی خطے کے باقی ممالک کے ساتھ جب ایران ڈائلاگ کرتا ہے یا بیٹھتا ہے تو ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. پاکستان کا انٹرسٹ اس میں پرسنل کوئی نہیں ہوتا. پاکستان جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ان گڈ فیتھ اینڈ گڈ ول کے اندر کہ اپنے مسلمان ملک برادر اسلامک کنٹری کی ہیلپ ہو سکے. امریکہ کے ساتھ ہمارے ویسے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, تو ہم ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو پہلے بھی کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ایران اور امریکہ دونوں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ جو باقی ممالک نہیں کر سکے, میرا خیال ہے وہ پاکستان شاید دوبارہ اس لیے فیلڈ مارشل سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ, مشرق وسطی حال سے متعلق بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.